बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम था। मंजर कशी अगर उसकी रखी जाए तो एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, उसका डाइस के ऊपर आना और दुनिया को यह बावर करवाने की कोशिश करना कि मैं ताकत का इस्तारा हूं और जो कुछ मैं कहूंगा मिन्नुअन उसके ऊपर दुनिया अमल पैरा होगी। वही मंजरनामा कि जब वो डाइस के ऊपर हरकत करता हुआ आता है, उसके पांव डाइस की तरफ चलने लगते हैं तो सरबराहान इस्लामी ममलिकत जो वहां पर बराजमान होते हैं, एक एक करके उसकी तकरीर का बायकॉट करके दुनिया को यह पैगाम देते हैं कि इस्लामी दुनिया इस वक्त मुत्तहिद हो चुकी है और एक समत में गामजन है। वो वहां पे खड़ा होकर अपने अल्फाज दोहराता है अपने ताकत के जाम में, अपनी गुरूर के ताकत के नशे के अंदर कि मैंने यहिया सिनवार का खात्मा किया, मैंने नसरुल्लाह का खात्मा किया और हमने ईरान के अंदर उन बेहतरीन दिमागों का खात्मा कर दिया जो हमारे खिलाफ उठ सकते थे। वो ये बताता है कि मशरक़ वस्ता के अंदर ताकत की तरवीज किस तरीके से होगी। वो अपने ग्रेटर इजराइल का नक्शा पेश करता है और उस वक्त इस्लामी दुनिया के सरबराहान उसकी तकरीर का बायकॉट करते हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ डाइस के ऊपर आते हैं। कुरान पाक की आयत से अपनी बात का आगाज किया जाता है, दुनिया को यह बावर करवाया जाता है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, दहशतगर्दी की तरवीज हो रही है, हमें इसके खात्मे के लिए इकदामात उठाने होंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 1967 की करारदादों का हवाला देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल नागुज़ीर हो चुका है। भारत का हवाला दिया जाता है और यह कहा जाता है कि खित्ते के अंदर दहशतगर्दी के उनसर को नुमाया करने में भारत ने जो किरदार अदा किया तो हमने किस तरीके से उसका कला कमा किया। वो 6-0 की दास्तान अब 7-0 तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान दुनिया को यह वाज़ेह पैगाम देता है कि हम दुनिया में अमन लाने के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। और दिलचस्प बात यह थी कि वही सरबराहान ममलिकत जो बेंजामिन नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट कर चुके थे, वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीर के वक्त वहां पर मौजूद थे। लेकिन इसके पस मंजर में एक और चीज भी नुमाया है। वाशिंगटन की तारीख वो यादगार लम्हा जब आलमी सियासत के उफक के ऊपर एक नया बाब रकम हुआ और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे। अमरीकी एयरफोर्स के आला ऑफिसर ने एंड्रयूज एयरबेस पे पाकिस्तानी रहनुमाओं का रेड कारपेट इस्तेमाल किया। यह मंजर इस बात की अलामत था कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात एक नए दौर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ओवल ऑफिस में होने वाली गुफ्तगू में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो भी शरीक थे। माहौल गर्मजोश और दोस्ताना रहा। ट्रंप ने आगाज ही में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अजीम लीडर करार दिया। उन अल्फाज ने फजा को मजीद पुरएतमाद बनाया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामी में कहा गया कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया जो दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ हैं। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत को सराहा जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद दी। उन्होंने मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने पे सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। एलामिये में मजीद कहा गया कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और अमरीकी कंपनीज को IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। गुफ्तगू का अहम महवर खित्ते की सलामती था। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए कुर्बानियां दी हैं और अब भी हर मुमकिन ताउन को तैयार है। उन्होंने भारत के साथ हालिया कशीदगी के खात्मे में सदर ट्रंप के किरदार को नोबेल अमन इनाम का हकदार करार दिया। अमरीकी सदर ने इस मौके पर कहा कि क़याम अमन अब ज्यादा दूर नहीं है। उनके मुताबिक इजराइल को मगरबी किनारे पर इंजमाम की इजाजत नहीं दी जाएगी जबकि गजा में कैदियों की रिहाई और जंगबंदी का मुआहिदा जल्द मुमकिन है। इंसदाद दहशतगर्दी पर तफसील से बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ किया और कहा कि वाशिंगटन इस्लामाबाद के किरदार को सराहता है। दोनों जानिब से इंटेलिजेंस शेयरिंग को वसअत देने पर इत्तफाक हुआ ताकि नए चैलेंजेस से निपटा जा सके। ये वो बुनियाद थी जिसकी आज अमली शक्ल अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे देखने को मिली। लेकिन बुनियाद जहां पे पड़ी, ताल्लुकात की बुनियाद में बेहतरी जहां पे आई है और 6 साल के एक बाकायदा रिफ्ट के बाद पाकिस्तान की पोजीशन अमेरिका की नजर में मुस्तहकम हुई है। बात का आगाज यहीं से करेंगे। ताकि ये होना क्यों था, इसकी बुनियादी वजूहात क्या थी, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, आने वाले दिनों में इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा और फिर बतदरीज मुख्तलिफ मरहलों में प्रोग्राम पे आने वाले दिनों के मंजरनामे पे और अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे की गई शहबाज शरीफ की गुफ्तगू का भी तज़किरा किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, अगर सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बात की जाए, आप ये देखिए कि मशरक़ वस्ता के जो ममालिक थे जिस टेंशन में थे या इस्लामी ममालिक के सरबराहान से जिस तरीके से मुलाकातें हुई,
اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی پر اعتمادی اگر آپ دیکھیں تو اس کا احاطہ آپ کن الفاظ میں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہینڈلنگ ہو رہی ہے اس وقت جو واشنگٹن میں اور نیو یارک میں ہو رہی ہے. اٹس ویری ٹرانسپیرنٹ. باڈی لینگویج جو تھی شہباز صاحب کی وہ آبویسلی بہت کانفیڈنٹ تھی اور بڑی نیچرل بھی تھی. اور یہ میٹر کرتی ہے؟ میٹر اس لیے کرتی ہے کہ دس ریفلیکٹس کانفیڈنس. اور اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ کو کانفیڈنٹ ہونے کے تمام فیکٹرز ان کی بیک کے اوپر موجود ہیں. اچھا دیکھیں نا جی, مطلب پاکستان انڈیا کانفلکٹ کا رزلٹ اس کی بیک پہ ہے. پاکستان کی ریسنٹ پیریڈ میں جو ڈپلومیٹک جو اچیومنٹس ہیں وہ اس کی بیک پہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک ہائبرڈ فارمیشن بنی ہے وہ کمپلیٹ یونٹی کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑی ہے اس وقت تک. اب اس میں بڑی فرینک بات ہے آپس میں ہے کہ بیک پہ جتنی بھی چیزیں کھڑی ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج کی اچیومنٹس ہیں جو وزیر اعظم کی بیک پہ کھڑی ہیں. اور وہ فوج خود بھی چونکہ سنسیئرلی پاکستان کے لیے ان کی بیک پہ کھڑی ہے, اس لیے ہی از مور اینڈ گیٹنگ مور اینڈ مور کانفیڈنٹ ان ٹرن. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ پاکستان کی ضرورت بھی ہے. اور آج کا جو چیلنجز پوری دنیا کو, مسلم ورلڈ کو جو فیس کر رہی ہے, اس کے اندر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو آؤٹ سٹینڈ کر رہا ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ, اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ, اپنی وار مشین کی بنیاد پہ. دیکھیں ہم اکانومی میں کمزور ہیں, لیکن ہمیں ہمیشہ یہ ہمارے اندر سے ہی بہت تانا ملتا تھا کہ جی یہ تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دی. آج وہی سیکیورٹی اسٹیٹ کام آ رہی ہے. ویلفیئر والے تو جو ہے وہ مطلب کھڈے لائن لگے پڑے ہیں. اور ان کا تو دوسری بات ہے ویلفیئر اسٹیٹ کو, مطلب آپ الیکشن تو آپ لوگ فیئر کرا نہیں سکتے تو ویلفیئر اسٹیٹ آپ نے کیا چلانی ہے. تو جو کچھ ہے اس کو مان لیں. تو اس وقت جو بھی وہ ایک الگ, میں اس ڈسکشن میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن اس وقت جو چیز آپ کی سب سے بڑی طاقت بنی ہوئی ہے پاکستان کے عوام, پاکستان کے جوان اور پاکستان کی فورسز. لیکن یہ سب مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ پاکستان کے عام لوگوں کی نمائندگی ہے. یہ ان لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے جو مالدار لوگ ہیں. یہ ایلیٹ کی نمائندگی نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کی اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کی نمائندگی ہے جس نے آپ کی لیڈرشپ کو کانفیڈنس دیا. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ گزشتہ 6 سال بہت سارے اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھے. این ڈی ٹی وی غالباً یہ کہتا ہے کہ 1971 کے بعد اب امریکہ نے اپنا محور صحیح طریقے سے پاکستان کو چنا. یہ این ڈی ٹی وی ہے, پاکستانی میڈیا نہیں ہے, ویسٹرن میڈیا نہیں. یہ وہ ہے جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے, جو آپ کا مخالف ہے, یا جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا آپریشن سندور جاری و ساری ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں. اس کے تحفظات, اس کے خدشات, یا اس کے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کس حد تک مبالغہ آرائی یا حقیقت میں مبنی؟ دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کے لیے یہ ایک صحیح سٹیٹمنٹ ہے میرا خیال. اچھا, اگر جو اب ایگریمنٹ ہوا ہے پاک سعودی ایگریمنٹ, یہ ایگریمنٹ از بیکڈ بائی امریکہ, بیکڈ بائی چائنا, بیکڈ بائی ایران اینڈ بیکڈ بائی مسلم ورلڈ. اس وقت دنیا کی کوئی بائی پولر ورڈ کہیں, ٹرائی پولر ورڈ کہیں, یونی پولر ورڈ کہیں, جو بھی کچھ کہیں, اس وقت جتنے پولز آف دا ورلڈ ہیں دے آر بیکنگ دس ایگریمنٹ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں جو آج پاکستان کا سٹیٹس ہے اس میں دیکھیں مہربانی جو ہے نا اس میں سب سے بڑی وہ مودی صاحب کی. دیکھیں مودی نے ایک مضبوط سیکولر بیس پہ کھڑے ہوئے مضبوط معاشرے کو اس نے ایک دہشت گرد معاشرے میں کنورٹ کر دیا. اس نے اپنی اسٹرینتھس کو ڈنڈے مار مار کے اپنی ویکنس میں بدل دیا. اس نے اپنی فائٹنگ مائنورٹیز کو, اس نے ان ساروں کو جو تھا اپنے خلاف کھڑا کر, مطلب ان کے جو نشان چکروتی جو ان کے مطلب پچھلے 76 سال میں ملے ہیں ان میں سے 22 ملے ہیں, 22 میں سے 12 تو سکھوں کو ملے ہوئے تھے. سکھوں کو انہوں نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا, ٹھیک ہے, مسلمانوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا, کرسچن کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا. تو اس قسم کا عقل مند لیڈر جس قوم کو مل جائے اس کو کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے. ہم نے تو بہت کم اس کے ساتھ کیا ہے. واقعی پاکستان ٹھیک ہے, اگر وہ کہتا تو اس کے 25 جہاز بھی گرا دیتا, پھر بھی کچھ نہیں ہونا. تو آج کل جو انڈیا کی حالت ہے, انڈیا اپنی دشمنی میں اتنا آگے نکل چکا ہے, خود اپنی دشمنی میں.
کہ اس لیڈرشپ کی موجودگی میں وہاں کے عوام جمہوریت کو نہیں پا سکتے اور وہاں کا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ کو نہیں پا سکتا. اور یہ اس وقت کی جو اس کی یہ پوزیشن ہے اس نے پاکستان کو سٹینڈ آؤٹ بھی کرایا اور پاکستان آج ایک مضبوط ملک کی طرح کھڑا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ایک بہت مضبوط قوم کی طرح ابھرے گا. اچھا درانی صاحب، جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف بلاکس ہیں، ہر بلاک کا حصہ کوئی نہ کوئی ملک ہے، لیکن موجودہ منظرنامے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا کوئی چیلنجز ہو سکتے ہیں جب ہماری رشیا کے ساتھ بھی ایک متوازن اسٹریٹجی ہے، ڈپلومیٹک ٹائز ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، اب امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، یعنی کون سا بلاک ایسا ہے کہ جو الگ سے بلاک ہوگا؟ تو پاکستان کے پاس وہ گدڑ سنگھی کیا ہے جو ان سارے بلاکس کے ساتھ خود کو ضم کرنے کے لیے آزمائی جا رہی؟ دیکھیں، ہماری سب سے جو اچھی گدڑ سنگھی ہے وہ تو ہمارے دشمنوں کی کم ہوتی ہے. اچھا، اس وقت ایک ہی بلاک ہے جو پاکستان کے خلاف کھڑا ہوا، وہ ہے انڈیا اور اسرائیل بلاک. اگر آئندہ کوئی ایگریمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں ہوتا ہوا پاکستان کے خلاف، تو وہ بھارت اور اسرائیل کا وہ انڈیا اور اسرائیل کا ہو سکتا ہے. ان دونوں کی دہشت گرد قیادتوں کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا پاکستان کا ایک سپورٹنگ فیکٹر ہے اس وقت کا. اب جو پاکستان کے لیے اس وقت کی صورتحال میں آگے بڑھنے کے لیے جو راستے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمیں اپنی اکانومی کو سنبھالنا ہے، ہم نے اپنی گورننس کو امپروو. دیکھیں، بہت خوش ہو جانا، کسی اچیومنٹ کو پا لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اچیومنٹ کو مس کنسیو کر لینا وہ بھی غلطی ہوتی ہے. اس وقت آپ کو نیشنل لیول پہ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، آپ کو ملک کے اندر گڈ گورننس کی ضرورت ہے، آپ کو جو کمنگ فیوچر میں جو چیلنجز ہیں اکانومی سے ریلیٹڈ اور پبلک سے ریلیٹڈ، کہ ابھی یہ فلڈ کے صورت میں جو اتنا بڑا پاکستان کے اوپر ایک اکنامک کرائسس سامنے نظر آ رہا ہے، مطلب فلڈ سے بڑا فلڈ جو پیچھے آ رہا ہے وہ عوام کی غربت کا ہے. ہم تو روز ان کے ساتھ سنتے ہیں اور ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں. ان کی جو اس وقت کے ان کی جو افلاس ہے اور جو ان کے لیے بیماری ہے، ان کے لیے جو معاشی مجبوری ہے اور پاکستان کی جو اس وقت کی معاشی حالت ہے، اس کو سنوارنے کے لیے ہمیں بہت سے انیشیٹوز کی ضرورت ہے. اس وقت میں تو یہ کہوں گا کہ مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمیں اس قسم کے انیشیٹوز لینے چاہیے جس کے اندر ہم ان کی اکانومی کو اور ان کی ڈیفنس کو سپلیمنٹ کریں. لیکن سر آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے، کوئی چاچا ماما تایا تو ہوتا نہیں کوئی بھی ملک. تو پاکستان اتنے فرنٹس کے اوپر کہاں پہ کیا کیا سہولیات دے سکتا ہے جس کے بدلے میں انویسٹمنٹ حاصل کی جا سکے؟ دیکھیں جی، پاکستان کا سب سے بڑا جو اس وقت ایسٹ ہے وہ اس کی ڈیفنس مشین ہے. صحیح. اور اس کے ڈیفنس کے انڈیویجول، اس کی ٹرینڈ ڈیفنس مین پاور ہے. اور میں نے اس کے سلسلے میں پچھلے دنوں یہ پرپوزل بھی دی تھی، آئی لائک ٹو ریپیٹ دیٹ، کہ پاکستان کے جتنی آرمڈ فورسز کے جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں آفیسرز 40، 45، 48 کی ایج میں، میرا یہ خیال ہے کہ تینوں فورسز کے یہ ٹرینڈ اسکلڈ انڈیویجولس جو ہیں، ان کو ہمیں مڈل ایسٹ اور مسلم ورلڈ کو ڈیولپمنٹ کے لیے اور ڈیفنس سیکیورٹی کے لیے اور ان کی گورننس کی بیٹرمنٹ کے لیے اس فورس کو ہمیں، یعنی ریٹائرڈ صحیح، ایک ریگولر فورس کے طور پر، آرگنائزڈ فورس کے طور پر ہمیں اس ایریا میں بھیجنا ہے. تو یہاں پہ پھر عمومی طور پہ ریٹائرمنٹ ہی 40 سال کی عمر میں صرف اس لیے لے جانی چاہیے کہ مڈل ایسٹ میں جا کے لگ جائیں گے. دیکھیں یہاں ہوتی ہے، یہاں تو ریٹائرمنٹ دیکھیں جو عام آپ کا ایک میجر ہوتا ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو ہی از ناٹ مور دین 45. اس کے بعد پھر آپ اس کو پینشن بھی دیتے ہیں، وہ اپنے لیے خود محنت کر کے کوئی ری امپلائمنٹ ڈھونڈتا ہے اگر، اور وہ اس وقت ایٹ دا پیک آف ہز اسکلز ہوتا ہے. بہت میں نے بعض ہماری آرمی بھی انڈیوس کر لیتی ہے. اب یہ وہ فورس ہے جو ہمارے لیے، تو ہمارے لوگ تو باتیں کرتے ہیں فوجیوں کے خلاف ہے جی، جو بچاتے ہیں ملک کو انہی کے خلاف لوگ باتیں. اس کے علاوہ اگر وہ ویسٹ میں چلے جائیں، اگر وہ اس میں مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو وہ ان کے لیے ایک سرمایہ بن جائیں گے. اس کو ایک پریکٹیکل اور ایک ٹیکنیکل طریقے سے اس چیز کو ہمیں آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ریگولر آرگنائزڈ فورس بنے.
ہر ملک کے رسپیکٹو لوگوں کی اور ہمارے لوگوں کی جو ان کے اندر ٹریننگ اور ان کے ڈیفنس سسٹم کو ایوالو کرنے اور ان کے مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بننے کے اور گورننس سسٹم کے اندر وہ اپنا ایک رول پلے کرے. دیکھیں میں نے اگر پاکستان میں لٹریسی ریٹ کو 33% یا 40% سے 100 پہ لے جانا ہو تو میں تو چائنا کا طریقہ اختیار کروں گا کہ میں ہر ایریا میں موجود جو آپ کا بریگیڈ ہوگا, جو ڈویژن ہوگا, ان کے ذریعے میں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کر کے تو ایک میس لیول کے اوپر ایک ایجوکیشن کی موو کر دوں گا, کیونکہ آپ کے اپنے جو گورننس کے سسٹمز ہیں ہمارے اپنے بھی وہ اتنے ویکن ہو چکے ہوئے ہیں, اتنے ان کے اندر انفلٹریشن آف کرپشن ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ ڈلیور نہیں کر پاتے. اب مطلب آپ اسکول جو ہے حکومتیں جو ہیں بڑے مزے سے اسکولوں کو بھیج دیتی ہیں کہ جی ہم نہیں چلا سکتے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں وہ جاتے ہیں تو وہ چلنے لگ پڑتے ہیں, چلنے کیا لگ پڑتے ہیں, لوٹنے بھی لگ پڑتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا ہیلتھ سسٹم, اپنا ایجوکیشن سسٹم, ان سسٹمز کو خود نہ رن کریں, یہ اسٹیٹ کو ہی رن کرنے ہیں, یہ ایسٹ ہے فیوچر کا, لیکن ہم نہیں کر پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک جو بہت آرگنائزڈ اثاثہ ہے جس کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہو جی وہ فلاں فلاں, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ ایسٹ میں ایک. دوسری چیز یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت جو انڈین مین پاور ہے وہ ہم کسی انسان کی نوکری کے خلاف نہیں ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے جو ہم نے ایران میں فیس کی ہے اور ابھی سعودی عرب میں بھی فیس کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انڈیا اسرائیل نیکسس جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک کو جنریٹ کرتا ہے, جو کہ انہی ملکوں کے خلاف کام کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی پاکستان کو اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے, اور وہ ایریاز جو سینسیٹیو ایریاز ہیں وہاں سے پاکستانی مین پاور کو مڈل ایسٹ بھیج کے اس سے اپنی اکانومی, اور پھر اگلا سسٹم آ جاتا ہے, اس پہ پھر ہم دوبارہ بات کر سکتے ہیں بزنس کا, کہ بزنس ٹائز اور بزنس ریلیشنز کے لیے ہمارے اینڈ پہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ کسی, اور ہمارا جو گورننس کا سسٹم ہے وہ پاکستان کی کسی اکنامک جو ہے اپ لفٹ کے لیے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, بھلے ایسا ہی ایف سی بھی کیوں نہ آ جائے, اس کے آگے بھی وہ لینڈ مائنس بچھا دیتے ہیں, نہیں آگے بڑھنے دینا. تو اس لیے ہمیں اس سسٹم کو اوور کم کرنے کے لیے, یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے جو آپ کی طرف سے ہے کہ کس طریقے سے وہ جو لوپ ہولز ہیں یا جو وہ خلا ہیں پر کیا جا سکتا ہے اور پاکستان اپنے معاشی منظرنامے کو آگے بڑھا سکتا ہے. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی منظرنامے میں مزید بات کی جائے گی, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ منظرنامے میں اقوام متحدہ میں حالیہ پاک سعودی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم جو ہے وہ بھی ہوا ہے, اور اسے خطے میں ایک جامع سیکیورٹی نظام کے حوالے سے تشبیہ بھی دی جا رہی ہے, اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے کافی زیادہ چرچے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے پلان کو لے کے جس طریقے سے آج بنجمن نیتن یاہو نے خطاب کرنا چاہا, ڈائس کے اوپر آئے تو اسلامی ممالک کے جو وفود وہاں پر موجود تھے, جو عہدیداران موجود تھے, جو سربراہان موجود تھے, وہ واک آؤٹ کر گئے. اب دنیا جو ہے وہ ملٹائی پولر کی طرف بڑھ رہی ہے, یونی پولر ہو رہی ہے, مختلف بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے. دنیا کا مستقبل کیا ہے, پاکستان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے, کس حد تک مستحکم ہے, اور اس پوزیشن سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے, اس پورے منظرنامے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایکس امبیسڈر, سابق مستقل مندوب رہے اقوام متحدہ میں, آزاد جموں و کشمیر میں صدر کے عہدے کے اوپر بھی فائز رہے, مسعود احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خان صاحب سب سے پہلے اگر بات کی جائے پاکستان کی پوزیشن کے حوالے سے, سعودی عرب سے ہونے والا جو پیکٹ تھا, ڈیفنس پیکٹ, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات, پھر بارہا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عظیم شخصیات سے تشبیہ دیا جانا اور ان القابات سے نوازا جانا, اور اعلامیہ جو جاری ہوا ہے وہ بھی پازیٹیو ایک جاری ہوا. اس پورے منظرنامے میں پاکستان کے اس کردار کی بنیادی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان اس خطے کا ایک بہت اہم ملک ہے. ان جنوبی ایشیا کا دیکھیں یا اسے مغربی ایشیا کا دیکھیں تو اس اعتبار سے اس کے صدر ٹرمپ نے پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے, اور ابھی جن باتوں کا آپ نے حوالہ دیا اس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے امن کے سلسلے میں پاکستان ایک سٹیک ہولڈر بن گیا ہے, بالخصوص جب اس نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک یہ وجہ ہے, یہ ہے کہ پاکستان کا مثالی کردار وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ہو یا اس کے بعد مارکہ حق میں نہ صرف عسکری طور پر وہ برتر رہا بلکہ اس نے سفارتی محاذ کے اوپر بھی بہت ہی ذمہ دارانہ پالیسی کا مظاہرہ کیا. تو اور پھر یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے مفادات یکساں ہو گئے ہیں, یعنی یہ کہ ان میں ایک قسم کی یکسوئی آ گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ
امریکہ کچھ ناراض تھا 2021 کے بعد، یا پاکستان کے اوپر توجہ نہیں دے رہا تھا اور ہندوستان کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا، یا اس کا سکہ واشنگٹن میں چلتا تھا۔ اب حالات تبدیل ہوئے تو پاکستان کو وہ مقام دیا جا رہا ہے جس کا وہ مستحق رہا ہے ہمیشہ سے، کہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر، ٹرسٹڈ پارٹنر۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ نہ صرف مشرق وسطیٰ کے سلسلے میں ہم نے ایک تعمیری رول ادا کیا ہے، نہ صرف ہم نے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان جو سفارتی گفتگو کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے، بلکہ اب یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کے مسائل کو حل کروانے کے لیے ہم ایک بہت کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اور ہم جب اس مرتبہ وائٹ ہاؤس گئے ہیں تو ہم نے کسی جنگ کے بارے میں گفتگو نہیں کی، ہم نے ٹھیک ہے ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ذکر کیا، لیکن بنیادی جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ معاشی اور ٹیکنالوجیکل ہے، تاکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکیں۔ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو ریئر ارتھ ایلیمنٹس، اس کے بعد کاپر، لیتھیم، اس قسم کے منرلس جو ان کو چاہیے مہیا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس میں نہ صرف یہ ایکسٹریکٹ کی جائیں گی یہ کرٹیکل منرلس، بلکہ ان کی پروسیسنگ بھی یہاں ہوگی، تو پاکستان میں ایک قسم کی ان کی صنعت بھی قائم ہوگی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں سرمایہ کاری کرے گا، اور اس کے لیے یہ منڈی، یہ کوئی چھوٹی منڈی نہیں ہے 25 کروڑ لوگوں کی، تو یہ امریکہ کے سرمایہ کاروں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگی۔ تو اس میں سب دیکھیں کہ ہر اعتبار سے پاکستان کو خدا تعالیٰ نے عزت اور تکریم دی ہے، اور اس پہ ہمیں بجا طور پر بحیثیت قوم خوش ہونا چاہیے۔ اچھا سر، اگر دیکھا جائے بنجمن نیتن یاہو کی تقریر کے وقت واک آؤٹ ہوا، پھر پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ ڈائس کے اوپر آئے، تو اس وقت وہ جو واک آؤٹ کرنے والے تھے وہ واپس آ گئے۔ اس پورے معاملے میں یہ مشرق وسطیٰ اور بالخصوص یہ غزہ کا معاملہ، اس پہ پاکستان کا کردار کس حد تک جو ہے وہ قابل عمل رہے گا، کس حد تک مضبوط رہے گا، اور وہ کردار کب پایہ تکمیل تک پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ بین الاقوامی سیاست بہت الجھی ہوئی ہے، لیکن آج کے دن اور ویسے عمومی طور پر 2025 میں جو ہم نے اقدامات کیے ہیں مارکہ حق کے بعد، مارکہ حق کے دوران، تو پاکستانی قوم کو وجہ طور پر اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے، لیکن ان کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے بحیثیت ریاست ہمارے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اب جو ہے یعنی ایک طرف ہم نے ہندوستان کو پیغام دیا ہے کہ دوبارہ جارحیت کا مظاہرہ نہ کرے، دوسری طرف جو ہے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری رہیں گی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو اقوام متحدہ میں نیتن یاہو نے خطاب کیا، وہ باہر نکلے، پاکستان کے وزیر اعظم آئے اور سارے کے سارے لوگ لوٹ آئے، مندوبین لوٹ آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کا علامتی اشارہ ہے، یعنی یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس وقت کس کی حمایت ہے اور کس کی حمایت نہیں ہے، اور بین الاقوامی برادری کی رائے کو نظر انداز کر کے اس طریقے سے جارحیت اور استبداد کے ذریعے غزہ کو اور مغربی کنارے کو اس طریقے سے محکوم نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا خان صاحب، آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے اپنی تقریر کا آغاز جو ہے وہ تو قرآن پاک کی آیات سے کیا۔ اب اگر منظرنامہ یوں ہی آگے بڑھتا ہے اور پاکستان کو اس میں مضبوط کردار ملتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو 21 نکاتی ایجنڈا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رکھا گیا، جس میں یرغمالیوں کی واپسی ہوگی، غزہ کا کنٹرول جو ہے وہ عبوری طور پہ کسی اور کو ملے گا، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر دوسرے اسلامی ممالک کو راغب کرنے کے لیے کیا کسی اسلامی ملک یعنی پاکستان کو کردار ادا کرنا ہوگا، یا یہ کلی طور پہ ڈائیلاگز ہوں گے؟ اس میں سعودی عرب بہت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، اور پاکستان اس کا ہاتھ بٹائے گا۔ یہ اب جو ہے خلیجی ریاستوں کی مجموعی ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ اس کو، یہ جو 21 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اس سے ان کی اپنی سلامتی بھی وابستہ ہے، اور خطے میں استحکام بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسئلہ فلسطین کو حل کیا جائے، لیکن ان خطوط پہ حل کیا جائے جس کا اس 21 نکاتی روڈ میپ میں ذکر ہے۔ لیکن اس مرتبہ اس کو یہ نہ رکھا جائے، اوپن اینڈڈ نہ رکھا جائے، اس کے سلسلے میں اہداف ہونے چاہیے اور ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے کہ
کب فوجیں نکالی جائیں گی، کب جنگ بندی ہوگی، کب وہ مستقل جنگ بندی ہوگی، اس کے بعد جو ہے کب جو ہے ہاسٹیجز واپس آئیں گے، کس طریقے سے جو ہے جو فلسطینی قیدی ہیں اسرائیل کی تحویل میں وہ کب باہر نکلیں گے، اور اس کے بعد کیا مثلا مروان برغوثی کو آزاد کیا جائے گا کیونکہ وہ فلسطین کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس کے بعد جو ریاست فلسطین ہوگی کیا اسے جو ہے وہ متصل ہوگی، کیا وہ اسے جو ہے ایک باقاعدہ اس کی ریاست کی شکل ہوگی، تو یہ چیزیں جو ہے بہت اہم ہیں۔ اور اس اچھا کے سر، بعد کیا ایک وہ چیز واقعی بتائیے، ایک جب آپ کسی ایسے شخص سے یا کسی ایسے ملک سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدات کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو بغل بچہ ہے اس کے بارے میں ہی اقوام متحدہ کے فارم کے اوپر کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں، جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے کہا دنیا میں تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کو، تو جب ایسی بات کر رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کی پوزیشن، آپ کی خود اعتمادی وہ کس حد تک مستحکم ہے؟ خود اعتمادی تو واضح ہے، اور دوسرا یہ ایک اصولی موقف ہے، یعنی ایک تو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، اس کے بعد جو انٹرنیشنل لاز ہیں، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، جینوسائیڈ کنونشن، یہ اطلاق پذیر ہیں سارے کے سارے اسرائیل کے طرز عمل پر، اور اس کے جو پورے کے پورے اس نے غیر قانونی اقدامات کیے ہیں، لیکن دوسرے بحیثیت مسلمان قرآن اور سنت کے مطابق، اور اس کے بعد جو ہمارے اسلامی قوانین ہیں اس کے مطابق ایک اسلامک چارٹر بھی موجود ہے، یعنی اقوام متحدہ کا چارٹر تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارا بھی ایک چارٹر ہے، اس کے مطابق یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے امتیوں کے حق میں آواز اٹھائیں، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ یہ کسی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہو، یعنی وہ مسلمان ہو مسلمان نہ ہو، تو ہمارے اوپر قرآن اور سنت کے اعتبار سے بھی، اس کے زاویہ نظر سے بھی ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کے حق میں کھڑے ہوں۔ ٹھیک، یعنی پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا اور اخلاقی موقف جو ہے اس کو آگے بڑھاتا رہے گا، اور خود اعتمادی اس وقت برقرار ہے۔ بہت شکریہ مسعود احمد خان صاحب اس حوالے سے سر اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اسی معاملے کے اوپر جو شہباز شریف صاحب کا اقوام متحدہ پہ خطاب تھا اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کی جائے گی۔ ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ آج اقوام متحدہ کا جو فارم تھا اس کے اوپر ہونے والی جو گفتگو تھی، مختلف رہنماؤں کی تقاریر تھی، بالخصوص اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی، اور دوسری طرف پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی۔ دونوں منظرناموں میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جب بنجمن نیتن یاہو تقریر کر رہے تھے تو اس وقت اسلامی ممالک کے جو سربراہان تھے انہوں نے واک آؤٹ کر لیا، اور جب شہباز شریف صاحب ڈائس کے اوپر آئے تو وہ تمام سربراہان مملکت واپس اپنی نشستوں کے اوپر براجمان ہو چکے تھے۔ بنجمن نیتن یاہو نے جو بات کی ہے، اس نے بات کی گریٹر اسرائیل کے حوالے سے۔ اس نے وہاں پہ یحییٰ سنوار کا تذکرہ کیا، اس نے کہا یحییٰ سنوار چلا گیا، پھر اس نے ایرانی لیڈرشپ کا تذکرہ کیا کہ ایرانی لیڈرشپ چلی گئی، پھر اس نے حماس کا تذکرہ کیا اور حزب اللہ کا تذکرہ کیا۔ یہ تمام تذکرے کیے گئے ہیں جسے اسلامی ممالک کے سربراہان نے تو نہیں سنا، لیکن جواباً جو میاں شہباز شریف صاحب کی گفتگو تھی اس فورم کے اوپر، اس ڈائسپورا کے سامنے جو دنیا کا ڈائسپورا ہے، وہاں پہ گفتگو کا محور کیا تھا کہ 1967 کی قراردادوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے، دنیا کے اندر دہشت گردی پیدا ہو رہی ہے، عالمی قوانین کو راندا جا رہا ہے، ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل چاہتے ہیں۔ تو بین الاقوامی منظرنامے میں پاکستان کی یہ جو مدلل گفتگو تھی، جو مضبوط موقف تھا، اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ایکس امبیسڈر ہاشمی صاحبہ نے۔ نغمانہ صاحبہ بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا۔ نغمانہ صاحبہ، اگر دیکھا جائے سب سے پہلے بات کا آغاز بنجمن نیتن یاہو سے کرتے ہیں۔ یورپ آپ کے مخالف ہو چکا ہو، 150 ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کر چکے ہوں بطور ملک، آپ کے قریبی اتحادی آپ کو دغا دے چکے ہوں، آپ کے موقف کی تردید کر رہے ہوں، اور دنیا جو ہے وہ غزہ کے موقف کی تائید کر رہی ہو، اور اس کے باوجود آپ بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ بین الاقوامی فورم کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے موقف کو پیش کر رہے ہوں، تو کیا اسے ڈھٹائی سمجھیں گے، اسے دہشت گردی سمجھیں گے، اسے طاقت کا زام سمجھیں گے، یا پھر اسے زوال کی ایک نئی بنیاد کی کڑی سمجھیں گے؟ سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو آئی تھنک جب یہ حماس کا اٹیک ہوا تھا اسرائیل کے اوپر 7 اکتوبر کا، تو اس وقت بھی میں نے 2 سال پہلے یہی کہا تھا کہ دس از دا بگننگ آف دی اینڈ آف اسرائیل، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں اس نہج پہ لے آئے ہیں
کہ اب ان کے اپنے جو سارے سپورٹرز تھے، خاص طور پہ ویسٹی ان کا سپورٹر ہے، تو وہ سب آہستہ آہستہ ان کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اس وقت جو آپ ایٹماسفیئر دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اس میں اب اس ظلم کو مزید کوئی بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اب صرف ایک ملک ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ امریکہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس جو اب ملاقات ہوئی ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں مسلم ممالک کے ساتھ امریکہ کی، کہ اس کے نتیجے میں کوئی کیا ٹھوس پیش رفت سامنے آتی ہے یا نہیں آتی. لیکن نیتن یاہو کی تقریر سے مجھے تو بالکل کوئی سرپرائز نہیں ہوا، کیونکہ آپ اس قسم کے، سوری ٹو یوز اے بیڈ ورڈ، بٹ کوئی اور ورڈ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ بے غیرت اور ظالم انسان ہے. اور اس قدر کا اس کو یہ گھمنڈ ہے، اور گھمنڈ اس کو اپنی طاقت پہ تو نہیں ہے، کیونکہ اپنی تو اس کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے، وہ تو ساری پیچھے سے امریکہ کی طاقت ہے. اور لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک الحمدللہ کچھ یونٹی کی طرف جا رہے ہیں. اینڈ لیٹس ہوپ کہ کوئی سیز فائر کا، کوئی امن کی طرف بات جائے. اور جہاں تک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت مفصل طریقے سے، جو ایک نہ صرف پاکستان کی پرنسپل پوزیشن ہے، بلکہ پورے مسلم امہ کی یہ ایک پرنسپل پوزیشن ہے کہ اس پیلسٹائن کی اسٹیٹ جو ہے وہ ایک کنٹیگوس اسٹیٹ ہونی چاہیے، اور اس کے جو بارڈرز ہیں وہ پری 1967 والے بارڈرز پہ واپس جانے چاہیے، اور اس کا جو کیپٹل ہے القدس الشریف ہونا چاہیے. اور اس کے شارٹ آف دس کوئی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اس طرف آپ، اور اسی طرح باقی جو شہباز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت انہوں نے جذبے سے اور بہت ہی کلیئر انداز میں پیلسٹائن کا بھی انہوں نے یہ اعادہ کیا اس بات کا کہ پاکستان ہمیشہ کی طرح فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور بہت پیشنیٹ انہوں نے باتیں کی، جو اس وقت ریپیٹ کرنے کا تو ٹائم نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے انڈیا کا بھی جو مکروہ چہرہ ہے وہ بہت کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ اس میں انہوں نے پاکستان کی جو امن پسندی ہے اس کا بھی پیغام دے دیا. انہوں نے انڈیا کو ایکسپوز بھی کیا، ٹیررزم پہ بھی ایکسپوز کیا، ایگریشن پہ بھی ایکسپوز کیا، ان کی ہیجمنسٹک ایٹیٹیوڈ پہ، ہندتوا پہ، ان کی جو ہیٹ سپیچ ہے، ہر ایک چیز پہ ان کو ایکسپوز کرنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ امن پسند ملک ہے، اور وہ چاہے کہا کہ معاملات جو ہیں وہ ڈپلومیسی کے تھرو، بات چیت کے تھرو، اور یو این کی جو قراردادیں ہیں اور ول آف دا کشمیری پیپل، ان کو سامنے رکھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. اور پاکستان بھرپور طریقے سے اپنے کشمیری بھائیوں کی ہمیشہ کی طرح ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور مورل سپورٹ کرتا رہے گا. اسی طرح انہوں نے پاکستان کا جو کلائمیٹ چینج کا مقدمہ ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے سامنے رکھا، اور اس بات کا انہوں نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم بہت افیکٹڈ ہیں، وی آر ون آف دا فرنٹ لائن اسٹیٹس جو زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں اس سے، اور جس میں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے. اور یہ بہت انفیئر بات ہے کہ ہمیں اس قسم کی مدد نہیں دی جا رہی جس کا انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے. بٹ پھر بھی ہم کسی سے، جو اب ریسنٹ سیلاب وغیرہ آئے ہیں، ہم نہیں مدد مانگیں گے. ہم اب خود اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ اس مصیبت سے جان چھڑائیں گے. اور سب سے جو انہوں نے امپورٹنٹ بات کہی ہے، وہ انہوں نے بہت کلیئرلی
दोबारा ये दुनिया को बताया है कि हमें ये कहना बंद कर दें कि पाकिस्तान से किसी किस्म का टेररिज्म हो रहा है, क्योंकि हमने 90,000 लोगों की कुर्बानी दी है। हमसे ज्यादा कौन है दुनिया में जिसने टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी हो? तो ये इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है इसको अब बंद होना चाहिए, बिकॉज इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह उन्होंने जिक्र किया कि इस खित्ते की जो जरूरत है वो अमन है, डेवलपमेंट है, और उसमें उन्होंने अफगानिस्तान को भी कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये अफगानिस्तान जो है वो इस डेवलपमेंट का हिस्सा बने। और हमने तो ऑलरेडी CPEC अफगानिस्तान तक एक्सपेंड किया है। और उन्होंने इस बात का भी वादा किया कि हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान की जो तालिबान डिस्पेंसेशन है वो अपनी जमीन को किसी सूरत भी एक टेररिज्म का हब ना बनने दे, जो इस खित्ते के बाकी ममालिक की सिक्योरिटी को भी थ्रेटन करे और अमन को भी थ्रेटन करे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स का जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, खास तौर पे विमेंस राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए, और ये जो लड़ाई झगड़े टेररिज्म है उसको खत्म किया जाए और अपने मामला पीस और डायलॉग। अच्छा नगमाना साहिबा, ये बताइए कि इस पूरे मंजरनामे से यकदम भारत का वाइप आउट हो जाना या सिफारती तन्हाई का शिकार हो जाना, इसके बुनियादी मुहर्रिकात आप क्या समझती हैं? देखिए, इंडिया तो उस वक्त ही आइसोलेट होने की तरफ चला गया था जब उसने इंटरनेशनल टेररिज्म शुरू किया था, और कनाडा में और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूके में जिस तरह उन्होंने टारगेटेड किलिंग शुरू की थी इंडियन मुखालिफ सिख्स की, और उसके कॉफिन में जो बहुत मजबूत कील लगा दी वो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट था 4 दिन का, जिसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने वो काम कर दिखाया जो इंडिया जिसका तस्वुर ही नहीं कर सकता था। और दुनिया ने देखा कि कोई भी दुनिया का मुल्क सिवाय इसराइल के इंडिया की हिमायत में नहीं बोला, और दुनिया को ये बहुत मतलब अनएम्बिगुअसली बात समझ में आ गई है कि इंडिया डबल गेम खेलता है। सही। और इंडिया एक रिलायबल मुल्क नहीं है। और खास तौर पे जो उसने एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि जी हम पता नहीं कोई एक बड़ा पिलर ऑफ मल्टीलैटरल वर्ल्ड बन के सामने आ गए हैं और हम IT में बहुत आगे चले गए हैं, इकोनॉमी हमारी बड़ी स्टेबलाइज हो गई है और हमारी डिफेंस तो बिल्कुल ही नाकाबिले तस्खीर है, और शायद हम कोई अलोन यहाँ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और यहाँ इस एरिया के ठेकेदार बनेंगे। तो वो सब चीजें एक्सपोज हो गई, यानी दोगलापन जो भारत का था वो दुनिया के सामने आया हो चुका है, उसका पर्दा चाक हो चुका है। इस वजह से ये समझ चुकी है कि बेहतर समत में अगर सिफारती ताल्लुकात को बढ़ाना है या बायलैटरल ट्रेड बढ़ानी है तो इंडिया रिलायबल नहीं है। इस वजह से वो सिफारती आइसोलेशन का शिकार हो चुका है। बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।